अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं इस्लामाबाद टुनाइट इस्लामाबाद स्टूडियो से और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। बिल आखिर आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ ने पानामा पेपर्स के हवाले से अपना मौक़िफ़ कौम के सामने रख दिया। उन्होंने अपने बेटों और अपने ख़ानदान पर लगने वाले इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए एक आला सतही कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। ये कमीशन सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने वो सारी तारीख भी बयान कर दी जिसमें वो कह रहे हैं कि हम हमेशा विक्टिमाइजेशन का शिकार रहे हैं। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने अपोजिशन जमातों को भी एडवाइज कर दिया कि वो कमीशन के सामने जाएं और सबूत पेश करें। नाजरीन, इस सारे पस मंजर का मकसद ये है जो पानामा पेपर्स बाहर आने के हवाले से शुरू हुआ। पानामा पेपर्स ने दुनिया भर के अमीरों और अमीरजादों की बेतहाशा खुफिया दौलत का दुनिया के सामने इंकशाफ कर दिया और बहुत सारे ममालिक में ये तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। हम वज़ीर आज़म की तकरीर तो आपने सुन ली, उसके हवाले से भी बात करेंगे, बट ये ओवरऑल इशू बड़ा इशू है, इसके मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज के इस प्रोग्राम में उन डायमेंशंस के हवाले से भी बातचीत करें, मेहमानों को इंटरेक्ट करके उनकी राय जाने। मेहमानों का मैं तारफ कर देता हूं। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक है, रुकने कौमी असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ ले आए। मेरे दूसरे मेहमान हैं सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब, JUI फजलुर रहमान से उनका ताल्लुक है। शुक्रिया हाफिज साहब, आप तशरीफ ले आए। और नाजरीन, मेरे तीसरे मेहमान हैं अली मोहम्मद खान साहब। शुक्रिया अली खान साहब, आप तशरीफ ले आए। मेरा पहला क्वेश्चन ही आपसे है। वजीर आजम साहब ने कौम से खिताब में ये कहा कि इल्जामात लगाने वालों के जो मकासद हैं मैं उनको भी समझता हूं। वजीर आजम ने आला सतही कमीशन बनाने का ऐलान किया है, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये मियाँ साहब का जो आप पता नहीं किस खिताब की, अगर आज के खिताब की बात करें, इस तरह का खिताब तो कलभूषण के बाद भी उन्होंने दिया था। ना उसमें कलभूषण का जिक्र था, ना उसमें अटैक का जिक्र था, वो अपना पंजाब ऑपरेशन का, पता नहीं उन्होंने किसको तकरीर की, क्या बताया। इसी तरह आज भी लगी लिपटी रखी, कोई क्लियर आइडिया नहीं आया उन्होंने बात की क्या। ये है कमाल, ये है मियाँ साहब का कमाल के बात भी कर जाओ, किसी को समझ भी ना आए कि क्या कहा है। जहां तक ये बच्चों के इसका ताल्लुक है, देखें, एक होती है लीगल रिक्वायरमेंट, एक होती है मॉरल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट ये है कि आप अपने डिपेंडेंट बच्चों का बताएं, लेकिन मेरा सवाल फिर उधर है, ये बच्चे जो थे, क्या इन्होंने असासे इंग्लैंड में जाके कोई नौकरी करके कमाए या शरीफ फैमिली के पाकिस्तान में बने हुए असासों के पैसे जब बाहर ट्रांसफर हुए उससे बिजनेस को आगे प्रोग्रेस किया? एक सवाल। दूसरा सवाल ये है, देखें, मैं सियासत में हमेशा शाइस्तगी के कायल हूं। मैं समझता हूं घर की खवातीन का जिक्र ही नहीं आना चाहिए, लेकिन वो घर की खवातीन जो पब्लिक फिगर बन जाएं या सियासत में आ जाए फिर मजबूरन जिक्र होता है। मरियम बहन जो है, हमारी बच्ची हैं, बहन है हम सबकी, उन्होंने खुद कुछ अरसे पहले ये कहा था कि मैं वालिद साहब के घर में रहती हूं, मेरा कोई वो बिजनेस कुछ नथिंग, ठीक है, और डिनाई किया सब कुछ। अभी वो कह रहे हैं ट्रस्टी हैं। फिर उस पे सुने, फिर उस पे जो है बयान आया हसन साहब का, हुसैन साहब का, जो उन्होंने दिया जवेद चौधरी साहब को कल तक प्रोग्राम में, उन्होंने सब कुछ ओन किया। सवाल, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन। जिस दिन तक पनामा लीक्स नहीं निकली थी, एक दिन तक, कल सुबह तक, जब तक साउथ एशिया में कुछ नहीं था, अगर वो ब्रेक ना करते, सवाल है पराज साहब आपसे, पनामा लीक ये ब्रेक ना करते, ये जो इनके असासे हैं ऑफशोर, इन्हें तो नहीं बताना था, इन्हें तो छुपाया हुआ था। क्यों छुपाया हुआ था? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और उसके साथ तीसरी बात यह है, मॉरली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप आम आदमी नहीं हो, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हो। अगेन अखलाकी जिम्मेदारी आप कह रहे हैं। हाफिज साहब, जो नुक्ता मैं आपसे स्पेशली रेज करना चाह रहा था, हम देखते हैं कि जाली अकाउंट्स बने या असल अकाउंट्स बने, इस तरह की कंपनियां बने, वो भी मगरब में बनती हैं। जुआ बहुत बड़ा होता है, कसिनोज में जाके अरबों डॉलर्स का, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जुआ होता है, वो भी मगरब में होता है। ये मगरब को चीजें सूट करती हैं, पैसा उधर जाता है, स्विस अकाउंट्स हो, स्विट्जरलैंड में जो बैंक अकाउंट्स होते हैं वहां पड़ा रहता है पैसा, वो उसको रिसाइकल करते हैं। ये मगरब फिर अचानक एक लीक कर देते हैं और सारी दुनिया उसमें ख्वार होती है, हम जैसे मुल्क उसमें ख्वार होते हैं। बुनियादी जिम्मेदारी तो मगरब की भी है। देखिए, बुनियादी बात यह है, आपकी हुकूमतें कहाँ बनती हैं और तोड़ती कहाँ से? देखिए, जब मगरब
اور امریکہ چاہے تو حکومت بنے گی جمہوری یا امیریت ہے گی. آپ کی معیشت کی فگر، آپ کی معیشت کے خد و خال، آپ کی بجٹ کہاں بنتی ہے؟ کن انسٹرکشن اور ہدایات کی روشنی میں بنتی ہم تماشا کیوں ہے؟ یہ سارے ہم سب منشی ہیں. ہم کیوں بیٹھے ہم سارے منشی ہیں بس. یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ، دیکھیں یہ سارے پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے، مطلب اٹھایا بالکل اٹھایا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا کچھ بھی. آج تک کیا ہوا ہے؟ آج تک کیا ہوا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں. خیبر پختونخوا میں نیب نے جب پاؤں پی ٹی آئی کی دم پہ رکھا، اس بیچارے نے کیوں استعفیٰ دے دیا؟ کیا ہوا؟ پی ٹی آئی نے کیا کیا؟ وہ جو نیب کا جرنل تھا نا، انہوں نے جب پی ٹی آئی کے دم پر پاؤں رکھی، جرنل نے، ہاں وہ ریٹائر جرنل نے، تو پھر وہ کیوں اس مستعفی ہوا؟ آپ جنرل حامد صاحب کی بات، ہاں اس کی بات میں کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں، یہ کوئی بھی احتساب نہیں چاہتا. یہ جو اپوزیشن پارٹی، اسی لیے ہمارا منسٹر جو اپوزیشن پارٹی چاہتے ہیں، یہ اپوزیشن پارٹی، یہ تو میرٹ کی بات ہے. ضیاء اللہ آفریدی صاحب کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ 2013 میں نکلے تھے شیر مارنے کے لیے، ابھی چوہے مار رہے ہیں. وہ کس نے چھوڑے ہمارے پیچھے؟ یہ خود اندازہ لگاؤ، یہ حکومت ہے یار. یہ سارا انہی چوہوں آپ لوگوں کو نوکری نہیں دے سکتے، سارا انہی چوہوں کا کام ہے جو کھاتے بیچ میں اور بیٹھتے سائڈ پہ. یہ کوئی طریقہ ہے حکومت چلانے کا؟ آپ تو شیر مارنے کے لیے نکلے تھے، لیکن ابھی چوہا مار رہے ہیں. پاکستان کو کن چوہوں نے تباہ کیا ہے؟ جو کھاتے بیچ میں اور بیٹھتے سائڈ پہ. ڈاکٹر صاحب یہ ہماری سیاست سے ویسے چوہے، بلی، دم ایسا ہی ہوگا، اس کا ذکر نہیں جا رہا. اسلام کے نام پہ بنے ہوئے ملک میں جب چوری کے پیسوں کو چھپایا جائے گا، ایسا ہی ہوگا. اس سے زیادہ عذاب آئیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ پی ٹی آئی جو ہے ایک اب نیشنل لیول پہ پارٹی بنے جا رہی ہے. ان کو کم سے کم میچور، ان کو کم سے کم علیمان صاحب، ان کو کم سے کم میچور سیاست کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب اگر ایک اتنا بڑا ڈیولپمنٹ ہو، وہ مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ میچورٹی نہیں ہے تو کیا ہے؟ ان کی یہ کتنی بھی پرائم منسٹر اسٹیٹمنٹ دے دے، انٹیریئر منسٹر اسٹیٹمنٹ دے دے، ان کی سیٹسفیکیشن ڈاکٹر صاحب کیا اسٹیٹمنٹ دیے؟ چلیں آپ ہمیں سمجھائیں کیا انہوں نے کہا ہے. ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ، آف شور کمپنیاں آفیشلی بنتی ہے، انٹرنیشنل رول ہے وہاں پہ. پرائم منسٹر نے خود آگے بیان دیے، آپ پھر بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. ابھی انہوں نے ڈاکٹر صاحب ہمیں بتایا میاں صاحب نے کیا کہا، آپ کو سمجھ آئیے؟ ابھی انہوں نے جو بات کی، جواب نہیں دے بھائی حسن لیگز اپنا یہ پاناما لیگز آتی ہے، اس کے بعد اس سے پہلے حسن نواز نے خود مانا ہے کہ ہماری یہ چیزیں، ہمارے اپارٹمنٹ، ہماری آف شور کمپنیاں ہیں. نہیں، آف شور کمپنیز کا نہیں کہا تھا، یہ نیلسن کمپنی کا کہا تھا. نہیں، ساری میں ڈیٹیل کی بات نہیں کر رہا ہوں. انہوں نے لینڈ اور اثاثوں کی بات کی تھی، انہوں نے مانا ہے کہ میری یہ اپارٹمنٹ اور یہ چیزیں ہیں میری بات. آپ تو یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ کے لوگوں چلیں پراجا صاحب ہمیں یہ تو اس طریقے سے الیکشن کمیشن کے حوالے سے آج اپیلیں کی گئیں، نیب سے اپیلیں کی گئیں، ایف آئی اے سے اپیلیں کی گئیں کہ جی وہ سو موٹو نوٹس لیں، بلکہ پی ٹی آئی نے تو کہا کہ سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس لے. کیا یہ ممکن نظر آ رہا ہے آپ کو کہ سپریم کورٹ اب سو موٹو نوٹس لے؟ پی ٹی آئی کے پاس اگر لیگلٹی ہے، ان کے پاس کچھ ایویڈنس ہے تو وہ جائے. ہر چیز میں الزام لگاتی ہے. میٹرو میں بھی وہ شیشہ ہے، وہ آئینہ ہے جس میں پی ایم ایل این کو اپنا کرپشن زدہ چہرہ تا مرگ نظر آتا رہے گا. ہم ان کو وہ آئینہ دکھاتے رہیں گے جب تک اپنا یہ چہرہ درست نہیں کرتے. نیٹ اور کلین چلتا رہے گا سسٹم. یہ الزامات لگاتے جائیں گے جیسے چھوڑیں گے نہیں. جیسے 2013 میں جیسے لوکل باڈیز آؤٹ ہوئے، اسی طریقے سے دوبارہ 2018 راجہ صاحب جہاں تک سوال سے پہلے جواب سن لیں. یہ 2018 میں اسی طریقے سے آؤٹ ہوں گے. کل پی ٹی آئی جنرل اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے جس طرح کرتی رہی ہے. کل ہم ایڈجرنمنٹ موشن موو کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو بھی میں کہہ رہا ہوں، پیپلز پارٹی کو سن لینا میری بات، پیپلز پارٹی کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر واقعی اپوزیشن ہے تو کل ہمارے ساتھ آئیں. اور ایڈجرنمنٹ موشن جب موو ہوتی ہے، اسمبلی کا اجلاس 7 اکتوبر کو سٹارٹ ہو رہا ہے. میں دعوت دیتا ہوں سینٹر صاحب کی جماعت کو بھی کہ اگر جمعیت علماء اسلام اس کرپشن کے خلاف ہے، ایڈجرنمنٹ موشن میں اپوزیشن کا ساتھ دے. میں آپ سے سوال پوچھیں، پہلے جو جنرل بے شک وزارت استعمال کریں، پہلے پوچھیں اپنے گھر سے تو شروع کرو کہ کرپشن وہاں پہ تو پہلے ختم کرو. ان کو آپ سے مطالبہ بار بار کر رہے ہیں، آپ کی پارٹی سے مطالبہ کر رہے ہیں بار بار. حامد کو لے کے آؤ دوبارہ، پہلے اپنے گھر سے احتساب شروع کرو، اس کے بعد نہیں اچھے تو نیب کا بنا دینا آپ ان کو. آپ
تاکہ آپ کا احتساب کر نہیں وہ تو خیر آئینی پروسیس ہے، نیب کا چیئرمین بنانا آئینی پروسیس ہے۔ میاں صاحب نے دھمکی دی پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن شروع کر یہ اس طریقے سے اپوزیشن کو لیڈ کرنا چاہیں گے کہ ہم اپوزیشن کو لیڈ کریں؟ خیر ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی بندہ پھنس جاتا ہے، پیپلز پارٹی والے بھی جو ہے وہ سینئر ہیں، ان سے مولانا صاحب بھی سینئر ہے، ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ اپوزیشن کو بھی آپ، حکومت تو دور کی رہی بات، اپوزیشن کو لیڈ کرنے کے لیے دیکھیے دو ایکسٹریم پوزیشن ہے، obviously یہ ہونا چاہیے اور یہی ایک پالیٹکس کا، حکومت اپوزیشن کا اپنا اپنا رول ہے، بٹ اس معاملے کو کہیں تو آگے لے کے جانا ہے ہم نے۔ دیکھیے بات یہ ہے بنیادی طور ہم نواز شریف پہ تو تنقید کرتے ہیں، سیاسی پارٹی تو ایک دوسرے سے جبری تنقید کرتے ہیں، یہ ادارے جو 68 سال سے اس ملک میں کام کر رہے ہیں اس پر ہم کیوں تنقید نہیں کرتے ہیں؟ کیا یہ ادارے خواہ وہ پردے کے پیچھے ہو کون ہے سر یا صاحب بات پردے کریں کے سامنے ہو؟ ہم نہ سمجھ ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ بات آپ کر رہے ہیں، آپ کی بات انہوں نے سنی۔ دیکھیں یہ جو ادارے ہیں اس پر اس کو آپ کیوں نشانہ نہیں بنا آپ رہے؟ دو ساتھی مل کے بیٹھے اس پر آپ کیوں تنقید نہیں کرتے ہیں؟ اس کو تو آپ آفشان نہیں کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ کی مجبوری کیا ہے؟ یہ آپ کی سیاسی مجبوری ہے کسی کی، آپ یہ اعتراض بالکل ہے، یہ سوال آپ کرے کہ کسی نے مال کایا ہے، کہ کوئی پیسے لے کے گیا ہے، لیکن جن کے پاس ڈنڈا اور بوٹ ہے اس کے خلاف آپ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ حافظ صاحب آپ بات کر رہے ہیں چھڑی اور بوٹ کی، لیکن جب مارشاء اللہ لگا ہے اس ملک میں اس وقت لوگوں نے اسٹرگل بھی بڑی کی ہے۔ بہرحال بریک کا وقت ہوئے، ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، وزیر اعظم میاں نواز شریف نے تو اپنا موقف قوم کے سامنے رکھ دیا اور ہم پاناما پیپرز کے مختلف ڈائمنشنز کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا اس سے پہلے کہ میں حافظ صاحب کا موقف لوں، بٹ یہ چودھری نثار علی خان جب چاہتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں، جو چاہیں اعلان کرتے ہیں، وہ جب بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں بڑی اعلان ہوتی ہے، اس میں تحقیقات کے حوالے سے ہو، پاکستان ٹیم کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہو، وہ ڈاکٹر فاروق ستار، ڈاکٹر عمران فاروق کے حوالے سے ہو، آج بھی وہ تحقیقات کے حوالے سے امپریشن یہی تھا کہ اعلان کرنا چاہ رہے تھے، پریس کانفرنس رکوائی گئی ہے کیا؟ دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ ایک انٹیریئر منسٹر ہے پورے پاکستان کا، یہ ایک ایشو نہیں ہے، پاکستان کے اندر بہت سارے ایشوز ہیں۔ آپ دیکھیں اسپیشلی یہ جو پنجاب والا بھی جو دہشت گردی والا واقعہ ہوا، اس کے بعد اور زیادہ جو ایکٹیویٹیز لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بہت زیادہ جو وہ گردش میں ہے۔ آپ اپنی پریڈکشن کریں کہ چودھری صاحب یہ اعلانات کر رہے تھے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے تجزیہ نگار اور اپنی پریڈکشن جو ہے یہ ہر چیز کے اوپر ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے مجھے ورڈ بھی یاد ہیں ان کے، ابھی آپ نے سنے، انہوں نے کہا کہ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پہ ہم بیان نہ دیں یا بات نہ کریں، انہوں نے کہا کہ میں اسی ایشو پہ 5:30 بجے پریس کانفرنس، وہ پنجاب کا مسئلہ نہیں تھا، وہ آپریشن کا مسئلہ نہیں تھا، پریس کانفرنس کروں گا اسی ایشو پہ، اس ایشو کی کوئی بات نہیں ہے، اسی ایشو پہ کہا انہوں نے۔ ایک انٹیریئر منسٹر ہے، اگر جیسے آج میں پارٹی کا یہاں پہ بندہ بیٹھا ہوا ہوں، آپ ارے بابا وہ خود کہہ رہے ہیں میں اس ایشو پہ بات کروں گا۔ اب اگر انٹیریئر منسٹر پریس کانفرنس کرے گا، میڈیا والے ان سے کوسچن کریں گے تو وہ جواب دے دے گا، جیسے ابھی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ یہ ایک دونوں بیٹوں کا جو مسئلہ ہے، جو پاکستانی نہیں، جو رہتے ہی باہر ہیں، جو ٹیکس ہی باہر دے رہے ہیں، 8 سے نہیں 25 سالوں سے وہ باہر رہ رہے ہیں، اور 25 سالوں سے وہ کبھی 180 دن سے زیادہ یہاں پہ نہیں رہے، ٹیکس بھی وہاں پہ دے رہے ہیں، بزنس بھی وہاں پہ کر رہے ہیں۔ آج ان کا ایشو آپ مجھے پارٹی بنیاد کے اوپر پوچھ رہے ہیں تو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ ایک انڈیویڈول جو میٹرز ہوتے ہیں اس کو ایک طریقے سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت پاناما لیکس بہت کل سے یہ جو ایشو چل رہا ہے کہ بھائی میڈیا کے اوپر یا تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نئی پوائنٹ ڈھونڈ کے آ جاتی ہے کہ ابھی ہمیں یہ چیز مل گئی ہے، آج یہ دھرنا یہ لگ گیا ہے، آج یہ پیٹرول والا ایشو ہو گیا ہے، آج پی آئی اے والا ایشو ہو گیا ہے، آج پاناما والا ایشو ہو گیا ہے۔ کیا کردار ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ آپ پارلیمان میں ہیں، آپ پارلیمنٹیرین ہیں خود، اپوزیشن کا کیا؟ ورنہ اگر وہ چپ رہیں گے تو ہم کہیں گے کہ دیکھیں گے یہ نئے ٹاپک بھلی ڈھونڈتے رہیں، ایسی اپوزیشن ہم حکومت میں ان سے پہلے جو وہ ہم نے حکومتیں بہت دیکھی، بہت ہی ہمیں زیادہ جو پارلیمنٹی تجربہ ہے، اور میں نہیں سمجھتا چلیں آگے بڑھتے ہیں ذرا۔ ان چیزوں سے ہم گھبراتے ہیں۔ باقی علی محمد صاحب کہیں کہ میں ہوتا
خدا کرے آپ کو بھی جو ہے وہ میاں صاحب جتنا چلیں آپ دعائیں دے رہے ہیں آپ ان کو دعائیں دے رہے ہیں. ابھی پاکستان میں میاں محمد نواز شریف جتنی ابھی کوئی لیڈرشپ ہے نہیں. حافظ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. پیپلز پارٹی بھی کل سے کہہ رہی ہے کہ تحقیقات ہوں, پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے تحقیقات ہوں. مذہبی جماعتیں کیا موقف رکھتی ہیں؟ پیسہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ 25 سال سے باہر ہیں, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ نہیں پیسہ تو پاکستان سے گیا ہے باہر, پیسہ کہاں سے گیا ہے؟ آپ لوگوں کی کیا اپینین ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس پاجامہ لیکس میں مولوی کا نام نہیں, کسی مولوی کا. کل آ جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاجامہ لیگ آپ نے کہہ دیا اس کو, یہ کیا آپ نے نام ہی بدل دیا حافظ صاحب؟ یہ میں نہیں کہتا ہوں, رانا سلامہ نے خود کہا. اچھا ہاں آپ ریکارڈ, میڈیا کی ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے پاناما لیکس کی تعبیر پاجامہ لیکس سے کیا. ابھی وہ وضاحت کرے کہ اس کا کیا مطلب. جہاں تک بات ہے بنیادی طور پر فرد ہو, گھر ہو, ریاست ہو, ان کی مضبوطی کے لیے بنیادی دو چیزیں ضروری ہیں, ایک امن, ایک معیشت. لیکن جب حکمران طبقہ اپنی معیشت تو کیا کہ وہ قوم پر لگا لے اپنا سرمایہ, بلکہ قوم کا سرمایہ وہ باہر لے جا رہے ہیں. آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں, اس ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل اللہ. جو مال کو چھپاتا ہے, سونا اور چاندی کو ذخیرہ کر کے رکھتا ہے, اپنے مال کے بارے میں بھی یہ شدید وعید ہے کہ وہ خرچ نہیں کرتے ہیں, چھپاتے ہیں. جب آپ پبلک اور عوام کا پیسہ اٹھا کے لے جاتے ہیں پھر اس کا کیا سرزنش ہوگا؟ وہ تو کہتے ہیں کہ جی قانونی تقاضے پورے کیے گئے, یہ آف شور کمپنیز لیگل ہیں, یہ بین الاقوامی قانون کا حصہ ہیں, ہم نے قانوناً تو کچھ غلط نہیں کیا. دیکھیے اس کا مطلب یہ چھپانا, پیسہ چھپانا. پھر پیسہ کیوں چھپاتے ہیں؟ جہاں تک ہماری معلومات ہے کہ اس لیے چھپایا جاتا ہے کہ وہ ٹیکس سے مستثنا ہو, اس لیے چھپایا جاتا ہے. اب سوال یہ, سب سے بنیادی سوال یہ کہ یہ آف شور کمپنی بنانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ یعنی آپ یہ کمپنی بناتے ہیں, کیوں بناتے ہیں, مجبوری کیا ہے آپ کی؟ کوئی فائدہ تو ہوگا اس کا, ٹیکس کم دینا پڑتا ہے جہاں ٹیکس. تو جب صورتحال یہ ہے کہ آپ نے خود ٹیکس نہیں دینا ہے, یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے, اور اس کے لیے آپ نے مختلف قسم کے حربے استعمال کرنے ہیں, پھر 20 کروڑ عوام پر ٹیکس لگانا IMF کی انسٹرکشن کے مطابق, یہ کہاں کا جواز ہے؟ جواب لیتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ناظرین جب واپس آئیں گے تو ہم بات چیت کریں گے مختلف سیاسی جماعتوں کی حکمت عملی ہمیں کیا نظر آ رہی ہے, آخر اس مسئلے کا کوئی حل تو نکالنا ہے. تھوڑا سا بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ٹونائٹ اسلام آباد اسٹوڈیو سے. علی محمد خان صاحب, آپ کی پارٹی نے آج ایک اہم فیصلہ کیا, سارا دن آپ کی تقریباً مشاورت چلتی رہی اور اب آپ نے ماہرین کی کمیٹی بنائی ہے. یہ بتائیے یہ ماہرین کون ہیں جو اس کمیٹی میں شامل ہے اور کریں گے کیا؟ پہلے تو میں ایک بات کا جواب دے دوں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں, ڈاکٹر صاحب نے میرے لیے دعا کی کہ میں کبھی ملک کا وزیر اعظم بنوں. میں اس ملک کا نوکر بننا چاہتا ہوں, اس کا خادم بننا چاہتا ہوں, اس میں چاہے اللہ جو بھی کام لے. وہ بھی خادم اعلیٰ ہیں, پنجاب کے چیف منسٹر صاحب خادم اعلیٰ ہیں. یہ کہنا کہ اس ملک میں نواز شریف صاحب سے زیادہ اہل کوئی نہیں, میں سمجھتا ہوں اس میں مجھے تھوڑا تکبر نظر آیا. اگر صرف بڑی کرسی ہی عزت کی علامت ہے تو نمرود اور فرعون سے بڑی کرسی شاید انسانوں میں بڑے کم لوگوں کے پاس تھی, لیکن وہ عزت کا معیار نہیں ہے. کبھی کبھی عزت کا معیار قربانی اور سر قلم ہونا بھی ہوتا ہے, جیسے کربلا میں ہوا تھا. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کا کہ ہم جانتے بوجھتے کچھ سچائی اور ان چیزوں کو چھپاتے ہیں. میں نے آج یہ بات کی ہے کہ یہ جو وہاں پہ جو پیسہ پڑا ہے وہ حرام کا ہے, آف شور کا جو چوری ہے. آپ کے جواب کی طرف بھی آتا ہوں, لیکن ہم کیا گلہ کریں؟ ہم پاناما لیکس تو چھوڑیں, کسی اور ملک کی بات ہے, اور ان کے وزیر اعظم کا کلبھوشن یادو پہ ابھی تک میاں نواز شریف کے منہ سے ایک آہ تک نہیں نکلی, ایک بات نہیں کی. ان کی زبان گنگ ہے. جب پٹھان کوٹ میں اٹیک ہوا, نواز شریف صاحب نے سری لنکا سے مودی سے رابطہ کیا. تھوڑا سا ہم ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ماہرین کی کمیٹی ایشو پہ نہیں آئے. کمیٹی کا جہاں تک تعلق ہے, ہمارا آج اس پہ فیصلہ ہوا کہ ہم
کسی سنی سنائی جھوٹی بات کو بنیاد بنا کے کوئی بڑی بات نہیں کریں گے. اس لیے ہم نے یہ کمیٹی بنائی کہ معاف کرنا علی خان، معاف کرنا، آپ کے لیڈر چیئرمین صاحب کل سے کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں، وزیر اعظم میری بات تو سن لینا. آپ نے سوال کر لیا تو جواب کا تو نہیں. آپ جب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اب آپ آئے نا اس فریم ورک میں جو ہم بھی کل سے کہہ رہے تھے کہ جی پہلے تحقیقات تو ہوں، جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں پہلے تحقیقات. میرے بھائی میری بات سن لیں. کمیٹی اس لیے بنی ہے کہ وہ اس چیز کی جانچ کرے کہ اس کی اصل ماہیت کیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ ادارے نہیں ہیں. ایف آئی اے، نیب، سی آئی ڈی یہ ہمارے نیچے نہیں ہے. نہ ہم باہر کے اداروں سے ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری ہیلپ کرے. لیکن پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہونے کے ناطے، اور میں نے لفظ استعمال کیا سب سے بڑی جماعت ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے جتنی محدود وسائل ہیں کچھ انویسٹیگیشن اس کی کر لیں. اور ہماری بنیادی ڈیمانڈ کیا ہے؟ بنیادی ڈیمانڈ ہماری یہ ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن میاں صاحب خود کروائیں. سمجھ آ گئی. آپ کی کمیٹی میں کون ہے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے نا. آپ بڑی جماعت آپ کہہ رہے ہیں، تھوڑا سا پبلک کو بھی بتا دیں. اسد عمر صاحب اس کو لیڈ کریں گے. ٹھیک ہے. کچھ اور آنریبل ممبرز ہیں، کچھ ایکسپرٹس ہیں. آپ کا یہ خادم بھی شاید اس میں اپنا آپ ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، اس میں لیگل جہانگیر خان ترین صاحب ہوں گے، وہ بھی نام آپ کو سامنے آ جائیں گے. علیم خان آج یا کل میں نام سامنے آ جائیں گے. لیکن اس میں یہ ہوگا کہ اس میں پولیٹیکل اور لیگل اور فائنینشل ایکسپرٹس ہونے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کوئی ٹائم لائن رکھی ہے کب تک. پراچا صاحب اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ اس چیز بڑی سیریس ہے. دیکھیں اگر یہ چیز یا صحیح ہے یا غلط ہے، ٹھیک ہے، غلط ہے اس کی علیحدہ گناہ، علیحدہ سزا، پیسے باہر چھپائے فلانا یہ وہ. اصل چیز ایک اور بھی ہے اس کے ساتھ. میاں صاحب نے جب الیکشن کمیشن میں اپنے کاغذات جمع کیے نامزدگی میں، میرے پاس وہ کمپوننٹ ہے الیکشن کمیشن والا، الیکشن کمیشن کا میرے پاس علیحدہ کوسچن ہے. میں آتا ہوں، میں اس ایسپیکٹ پہ آتا ہوں. حافظ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کہ ملک کے ادارے ہیں، نیب ہے، ایف آئی اے ہے، اس کے بعد اور بھی بہت ساری انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں. پیپلز پارٹی بھی آج کہہ رہی تھی بار بار، چودھری اعتزاز احسن نے کہا، قمرالزمان قاہرہ صاحب نے کہا کہ جی نیب تحقیقات کرے، ایف آئی اے کرے. ان اداروں کے ہوتے ہوئے سیاسی جماعتیں اگر اپنی تحقیقات کریں گی تو پھر یہ جو ادارے ہم نے بنائے ہوئے ہیں ان کا کیا فائدہ ہمیں؟ دیکھیے وہ کہتے ہیں نہ نو من تیل نہ رادہ ناچے گی، کچھ نہیں ہوگا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. یہ 5 دن 10 دن 2 ہفتے شور مچے گا، اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. کیوں؟ ٹریک ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، تجربہ ہمارے پاس موجود ہے. دیکھیے جب نیب نے کسی پارٹی کی ایک بندے پر ہاتھ رکھا، اس کی چیخ نکلی یا نہیں نکلی؟ پھر ایک وفاقی وزیر نے کہا کہ جب میرے پاؤں کسی کے دم پر آ گیا تو اس کی چیخ نکلی. لیکن جب اسی پارٹی کے دم پر نیب کا پاؤں آیا تو پھر اس کی چیخ نکلی. اب مسئلہ یہ ہے کہ دم اتنی لمبی ہے کہ اسلام آباد، لاہور، کراچی سے امریکہ، لندن، دبئی تک پہنچی ہے. یہ دم نہ بچ سکے گی نہ چھپ سکے گی. لیکن اس کے خلاف ابھی کاروائی کون؟ سینیٹر صاحب ناراض نہیں ہوں گے، ابھی کاروائی کون کرے گا؟ اس شرط پہ کہ ناراض نہیں ہوں گے. میں نے تو آپ کے بارے میں کچھ نہیں، میں کوئی بات نہیں، وہ میں ان کی طرف آؤں گا. آپ اپنی بات کا اب یہ کیسے اس میں ہوگا؟ آپ دیکھیں اس ملک میں نیب ہے، یعنی آپ نے نیب کی بات، جی بالکل ہے، نیب ہے، ایف آئی اے ہے، ہر ادارے کا ہم احترام کرتے ہیں. اس ملک میں نیب ہے. کتنے لوگوں کے کیسز نیب نے اٹھائے، وہی لوگ وزیر اعظم بھی بنے، بڑے بڑے وزراء بھی بنے. تو ایک دیکھیے حافظ پھر میں ایک اور مثال دیتا ہوں. آج سے 5 دن پہلے آپ کے اس اعلیٰ عدلیہ کے ایک جج نے کسی کالج یا یونیورسٹی میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہماری جسٹس سسٹم ناکام ہے. تو جب آپ کی عدالتی سسٹم ناکام ہو، آپ کی جمہوری سسٹم ناکام ہو، آپ کا احتساب اور نیب کا سسٹم ناکام ہو، آپ کے ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن کا سسٹم ناکام، تو کیا ہے؟ نہیں، میں ایک شارٹ دیکھیں، سینیٹر صاحب نے بالکل پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا. شارٹ بات میں کرنا چاہتا ہوں. اگر نون لیگ اتنی ہی خراب ہے اور اتنی ہی کرپٹ ہے اور اتنی انیفیشنٹ ہے، ویسے آپ کے اس کامنٹ کا آئیڈیا تھا. پراچا صاحب ایک منٹ، پھر میری ایک درخواست ہے. دیکھیں آپ پھر حکومت میں کیوں ہیں وزارتوں کے لیے؟ دیکھیں یہ وہی نون لیگ ہے، میں صاف بات کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے، یہ وہی نون لیگ ہے
جس پہ تمام علماء کے طبقوں کا الزام ہے کہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں کسی کو خوش کرنے کے لیے ممتاز قادری کو پھانسی کیا. آپ پھر بھی ان کی حکومت میں ہیں. وومن پروٹیکشن بل انہوں نے پاس کیا, آپ اس کے خلاف احتجاج کریں, پھر بھی حکومت میں ہیں. اب یہ پاناما لیکس پہ باتیں آئی ہیں, کرپشن کی سب چیز, اس کے باوجود ہم آگے احتجاج کریں گے, حکومت نہیں چھوڑیں گے. اس پہ ہمارا اعتراض ہے کہ ہمارے ساتھ آ کے اوپن اپوزیشن کریں, مل کے لڑیں. بنیادی بات یہ جن وزراء کو کرپشن کے نتیجے میں آپ نے اپنے کیبنٹ سے خیبر پختونخوا میں نکال دی ہے, اس کو آپ واپس لے لیے. یہ الزام نہ لگا ہے, الزام ہم نے جو خان صاحب یہ بات تو درست ہے نا, وہ آپ نے کہا کرپشن, آپ تنخواہ لے رہے تھے, ایوارڈ لے رہے تھے. صحیح کہہ رہے ہیں, ان کا مقصد ہے کہ ویکنیسز ہیں. دیکھیں میں آپ سچی بات کروں, بھی کی تھی, آج بھی کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کرپشن کی بنیاد پہ شیرپاؤ خان کی پارٹی کو جب نکالا, دوبارہ ہمیں نہیں لینا چاہیے تھا, ہماری غلطی تھی. کوئی مجبوری ہوگی, کبھی آپ نے پارٹی اجلاس میں بات کی یہاں بیٹھنے کی بجائے, لیکن مجھے یہ بتائیں کیا یہ میری ان باتوں کا جواب ہے؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں. فیئر پوائنٹ آ گیا. مجھے ڈاکٹر صاحب کی طرف جانا ہے. ڈاکٹر صاحب, بہت ساری سیاسی جماعتیں اب باقاعدہ طور پر یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ ڈاکٹر عاصم حسین کی وہ مثال دے رہے ہیں پیپلز پارٹی والے, کہ وہاں ڈاکٹر عاصم حسین کی نیب بھی تحقیقات کر رہا ہے, ایف آئی اے بھی کر رہا ہے, رینجر بھی کر چکا ہے. یہ معاملات ہیں تو یہ تو کل سے ہو جانے چاہیے تھے, دیر کیوں لگی پھر؟ کسی کی خواہش کے مطابق اگر عمران خان چاہے کہ ایک دن آپ نے ابھی انہوں نے کہا کہ جو ہم ایسی بات نہیں کرتے ہیں, ہم پہلے چاہ رہے ہیں کہ یہ انویسٹیگیٹ ہو, یہ بھی خدا ان کو سمجھ میں آئی. مگر پہلے دن میں ایک مرتبہ میں نے بیان دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر کو ریزائن کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ایسی میچور باتیں, ہم بہت پرانے لوگ ہیں سیاست میں, ان کو کم سے کم کس طریقے سے حکومت چلتی ہے ان کو ایکسپیرینس جو ہم سے لینا چاہیے. باقی رہی بات تکبر کی جو انہوں نے بات کی, میں سمجھتا ہوں وہ میرے خیال ہے وہ ایک لائٹ بات تھی, ہم پالیسی پہ بات کر رہے ہیں. کے حوالے سے بات کی, میں نے کہا ایکسپیرینس کے حوالے سے دیکھا جائے, نیٹ اور کلین دیکھا جائے کہ آج تک مشرف نے اتنا بڑا اسٹیپ لیا, اس کے باوجود بھی ان کے خلاف کوئی بھی اتنے سارے کیسز کھولے, مگر کہیں پہ بھی کرپشن میں میاں محمد نواز شریف یا شہباز شریف کو نہیں پایا. آپ نے کہیں پہ بھی آپ نے نہیں پایا. پیپلز پارٹی کی وہاں پہ جہاں پہ ان کو صحیح سسٹم آئے گا, ریئل سیاست کے لیے ریئلسٹک ہونا پڑے گا. آپ 62 اور 63 کی بات کرتے ہیں نا, آپ روزانہ اپنی باتوں میں 62 اور 63 کا اولنگھن کرتے ہیں روزانہ. اب یہ تو ہمیں تو ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ 62, آپ کو پتا ہے کہ میچور اگر بچے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کوئی اس کی جائیداد وغیرہ وہاں پہ ان کے فارم میں شو نہیں ہوتی ہے. اور جو بچے میچور ہیں جو اپنے 25 سالوں سے باہر ہیں, ان کی اگر یہاں پہ ٹیکس ہوگا لائل اس کے اوپر ہوگا تو یہاں پہ کریں گے, نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے. آپ اس کے حوالے سے اس طریقے سے میں نہیں سمجھتا ہوں نیٹ اور کلین سیاست کرنی چاہیے. آپ اعتراضات, آپ کی بات صحیح ہے کہ اپوزیشن کو بالکل اپوزیشن کا رول اختیار کرنا چاہیے, مگر جہاں پہ صحیح ہو وہاں پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے, جہاں پہ غلط. یہی میٹرو کو کرٹیسائز کرتے ہیں, یہی میٹرو خود لے کے آ رہے ہیں, یہی موٹر وے کو کرٹیسائز کرتے ہیں, اسی موٹر وے کے اوپر خود. میں آتا ہوں, مجھے بریک لینا ہے. علی خان صاحب ہمیں ان چیزوں کو مزہ, آپ ہر چیز میں اگر اس طریقے سے جواب دیں گے نہیں, ہمیں بھی جواب پھر دینا آتا ہے. میں سمجھتا ہوں میرا سمپل سا جواب ہے, ڈاکٹر صاحب کی ساری باتیں سچی. مجھے یہ بتائیں, جب یہ بچے میاں صاحب شریف فیملی کے باہر گئے تو کیا انہوں نے وہاں پہ زیرو سے سٹارٹ کیا, یا ان کو اثاثہ کدھر سے ملا؟ کیا شریف فیملی کے میاں صاحب اور چھوٹے میاں صاحب, بڑے میاں صاحب کے, میں بڑے میاں صاحب کی جو مرحوم ہیں ان کی اور جو ان کے بچے ہیں, ان کے اثاثے کیا ان بچوں کے نام نہیں ہوئے؟ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب, بہت شکریہ حافظ صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب. ناظرین, حافظ صاحب کی بات ہی کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ ہر ملک میں جو سسٹم ہوتا ہے چیک اینڈ بیلنس کا, وہ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. کم از کم سیاسی جماعتیں اب جس کنسنسس پہ پہنچی ہوئی ہیں کہ ملک کو آگے بڑھانا ہے, اداروں کو مضبوط کیا جانا چاہیے, اداروں کو اپنا کردار ادا کرنے کے انیبل کیا جانا چاہیے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.